बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पे तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो मेरे साथ सेनेटर शेर रहमान साहिबा, वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, नदीम चंद साहब, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आज हम ये जो रिसेंटली इंसिडेंट्स हुए इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, इस पर मौक़िफ़ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आता रहा। बिलखुसूस चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पे अपने मुल्क का मौक़िफ़ भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी बयान करते रहे। और बिलखुसूस इंटरनेशनल मीडिया को जो इंटरेक्शन जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का था वो सब पे आया है। हम शुक्रगुज़ार हैं रब ज़ुल जलाल के कि उसने हमें फ़तह और कामरानी नसीब की। हम शुक्रगुज़ार हैं पाकिस्तानी कौम के भी कि वो इस मरहले पे पूरी तरह मुतहद थी और जो कारकर्दगी जो दिखाई हमारी आर्म फोर्सेस ने कि वो कॉम्पिटेंट भी थी और कैपेबल भी थी, और उन्होंने अपने दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब दिया। और आपको याद होगा कि अभी ये जो मौक़िफ़ हिंदुस्तान से आया और जो उन्होंने अप्रोचमेंट की इंटरनेशनल प्लेयर्स से, तो 1948 में भी जब ये कश्मीर वाला इशू था तो जवाहरलाल नेहरू यूनाइटेड नेशन गया था, ये हिस्ट्री है। और अभी भी जब उनको रिट्रीट करना पड़ा तो फिर उन्होंने अप्रोच किया यूनाइटेड स्टेट्स को, और यूनाइटेड स्टेट्स के एडमिनिस्ट्रेशन ने, उसके प्रेसिडेंट ने साउथ एशिया में अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले किया, और जिससे जो जंग थी न्यूक्लियर वॉर से इस खत्ते को बचाया। और फिर जो हमारा इशू कश्मीर का इशू था जिसको हमेशा हिंदुस्तान इग्नोर करता रहा, और वो जो करारदादें थी यूनाइटेड नेशंस की उनको भी इग्नोर करता था और किसी वक्त भी गुफ्तगू करने को तैयार नहीं था। और अभी वो लम्हा आ गया, पाकिस्तान की हुकूमत ने इसको खुशाइन करार दिया और इस पर गुफ्तगू शनीद होगी। और हमारे जो DGMOs हैं उनके दरमियान भी गुफ्तगू शनीद हुई है। हम खत्ते में अमन चाहते हैं, वी आर नॉट फॉर द न्यूक्लियर वॉर इन द रीजन। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात पे बड़ा फ़ख्र महसूस करती है कि जो डिटरेंस है इस मुल्क को जो फराहम किया गया कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया, जिसकी वजह से आज हम अपने आप को महफूज भी समझते हैं। और जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो भी क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को जाता है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को जाता है, कि जिसकी वजह से आप पे वो जो उनका सोच थी, उनका ख्याल था कि हम पाकिस्तान के अंदर जाके बैठ जाएंगे, इसको फतह कर लेंगे, यही अप्रोच उनकी 1965 में भी थी। उस वक़्त भी उन्होंने रात के अंधेरे में हमला किया पाकिस्तान पे, और उनका ख्याल था कि हम जिमखाना में जाके बैठ के शाम को एंजॉय करेंगे, लेकिन ये उनके सारे ख्वाब और सारी सोच चकनाचूर होगी। हम समझते हैं कि हमारी आर्म फोर्सेस ने और बिलखुसूस ने जो आर्म फोर्सेस की क़यादत है जनरल आसिम मुनीर साहब ने, एयर चीफ ने और नेवल चीफ ने बड़े वाज़ेह तौर पे अपना मौक़िफ़ भी बयान किया, और उनकी फोर्सेस ने पाकिस्तान को भरपूर तरीके से डिफेंड किया। हम समझते हैं कि हमें इस पे खाली इक्तफ़ा नहीं करना चाहिए। हमें खुशी ज़रूर है, आप खुशी ज़रूर मनाएं, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने डिफेंस की तैयारियों पे भी तवज्जो देनी चाहिए, आपको अपने मुल्क की मामलात पे भी तवज्जो देनी चाहिए। तो लायक तहसीन है हमारी आर्म फोर्सेस की क़यादत भी, और मौजूदा हुकूमत ने भी अपना मौसर किरदार अदा किया। लेकिन सबसे बढ़ के इंटरनेशनली जो इस इशू पे जो पोजीशन चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ली वो नहायत ही काबिल तारीफ़ है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा शेर रहमान साहबा से कि वो आपसे मुखातिब हो, ताकि वो फ्रेम में आ जाए ना। नहीं, ठीक है, यू ओके विद दैट? ऑलराइट, क्योंकि मैंने थोड़ा सा वक्त लेना है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।
پہلے تو میں آپ سب کو پوری قوم کو مبارکباد دوں گی، اور پاکستان پیپلز پارٹی ساری قوم کے ساتھ اس وقت شامل ہے یوم تشکر منانے میں، اور اس میں ہم سب متحد رہے سیسا پلائی دیوار کی طرح، مگر ظاہر ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کا ایک خاص کردار رہا ہے، جنہوں نے ایک محاذ سنبھالا جو اس وقت بیانیے کی جنگ دنیا میں چل رہی ہے، اس کو پوری طور سے بھرپور طور سے، خاص طور سے عالم میں جہاں ان کی آواز بھی ہے اور ان کا وزن بھی ہے اور موقف بھی ہے، فارن منسٹر ہیں، تو انہوں نے یہ محاذ سنبھالا، بالکل چاہے ہم گورنمنٹ میں ہوں نہ ہوں، زرداری صاحب پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے بھی سب کو یہی کہا، یہی ہدایت کی کہ آپ لوگوں نے اس وقت مکمل سپورٹ دینی ہے حکومت وقت کو اور ہماری مسلح افواج کو۔ تو آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے یہ محاذ سنبھالا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ میں ضرور مبارکباد پیش کروں گی پرائم منسٹر شہباز شریف کو، میاں محمد شہباز شریف کو، کہ انہوں نے بھی اس مشکل وقت میں پاکستان کو سرخرو کیا، اور سب سے زیادہ اس وقت مستحق ہم ساروں میں ظاہر ہے ہمارے غازی ہیں جو سرحدوں پہ ہماری دفاع کر رہے تھے، جو نظر آتی تھیں اور نظر بھی نہیں اور بہت ساری ہم سے پوشاں تھیں، لیکن انہوں نے رات کے اندھیروں میں ایسی پریپیرڈنس دکھائی، اتنے چوکنا تھے کہ دشمن کے مذموم مقاصد انہوں نے مٹی میں ملا دیے۔ جہاں جیسے بخاری صاحب نے کہا کہ بھارت سمجھ رہا تھا کہ وہ آپ کو رات کو نکلے گا اندھیری رات میں، اور صبح تک وہ چائے تو نہیں پی رہے ہوں گے، لیکن جو بھی پاکستان کا نقشہ انہوں نے دکھانا شروع کیا کہ وہ تو بدل چکا ہوگا۔ کہیں انہوں نے لاہور کی بندرگاہ بنا دی تھی جس کو فتح کرنے والے تھے۔ یہ مطلب یہ ایک فیک میڈیا کی بھی جنگ ہے نا، اس لیے میں کہہ رہی ہوں یہ محاذ بہت اہم ہے۔ تو یہ سب تھا، اور پھر یہ اٹھے ہوں گے، انہوں نے دیکھا ہوگا پہلے دن، اور آفرین ہے ہمارے پاکستان ایئر فورس کے شاہینوں پہ کہ جس طرح انہوں نے اتنے مشکل انوائرمنٹ میں اپنے نمبرز کے ساتھ کمپلیٹ ڈومیننس دکھائی بیٹل فیلڈ پہ، جو ان کا ڈومین ہے۔ ہندوستان نے ملٹی ڈومین وارفیئر شروع کیا ہوا تھا، دے ور کمپلیٹلی ڈومیننٹ دا پاکستان ایئر فورس۔ وی آل نو کتنے جیٹس گرے، اور اس کی تردید ہو نہ ہو آپ نے دیکھ لیا وہاں کی فوج کی، جو ہندوستان کی فوج کی جو پریس کانفرنس تھی، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا جب ان کے صحافیوں نے ان سے پوچھا۔ یہاں آپ کے فارن منسٹر ہوتے ہیں، فارمر فارن منسٹر ہوتے ہیں، ISPR ہوتی ہے، سب جواب آپ کو دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ جی ہم جواب نہیں دے سکتے۔ جب آپ جواب نہیں دے سکتے اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے جی کہ آپ حقائق سے پردہ ڈال رہے ہیں۔ اور یہ بھی بات میں ضرور، کیونکہ ہم سب ایک دوسرے کے شکر مند ہیں، ہمارا پاکستان میں اتحاد تھا جی، مکمل اتحاد تھا، بغیر کسی کے کچھ کہے پورا ملک جیسے سیملیسلی ایک ہو گیا، کوئی اپوزیشن نہیں تھی، جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں سب اپنا ہاتھ اس میں بٹا رہی تھیں۔ اور ہندوستان میں تو آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا، بلکہ اب تو صورتحال ایسی ہے کہ ان کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں، اور اپنی نااہلیاں چھپانے کے لیے، شکست چھپانے کے لیے وہ اب تقاریر فرما رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ یہ کریں گے وہ کریں گے۔ وہ بالکل الگ بات ہے۔ ہم بالکل پیپلز پارٹی سے جنگ نہیں چاہتے، کوئی بھی جنگ نہیں چاہتے۔ ہم نے کبھی کسی جنگ کا ہتھیار نہیں اٹھایا، نہ طبل بجایا۔ طبل ہندوستان نے، بھارت نے اس دفعہ بجایا پہلے دن، اور 3 دن تواتر سے، جیسے سب نے کہا ہے، چیئرمین بلاول نے بار بار کہا ہے، چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی کہا ہے، شہباز شریف پرائم منسٹر، خارجہ وزیر سب نے کہا، 3 دن یہ تواتر سے کر رہے تھے حملہ۔ ان کے جیٹس گرا دیے گئے تھے، لیکن انہوں نے پھر ہمارے جب سویلین ٹارگٹس کو، معصوم شہریوں کو، نہتے شہریوں کو رات میں تاریکی میں جب انہوں نے کیا ہے حملہ، دیکھیے یہ ایک انٹرنیشنل ٹیررزم کا جرم ہے۔ آپ کوئی بھی کتاب کھول کے دیکھ لیں، بائی انٹرنیشنل لا، میں آپ کو بعد میں وہ لاز بھی بتا دوں گی، یہ جرم کہلایا جاتا ہے۔ آپ نے ایک تو پاکستان کی مسلح افواج اور چیف آف آرمی اسٹاف سارے کے سارے سرخرو ہوئے، ہم سب سرخرو ہوئے، لیکن انہوں نے پھر یہ جاری رکھا،
پھر یہ حملہ جاری رکھا, سویلین سے آگے یہ نکلتے رہے. دوسرے دن انہیں 77 ڈرونز گرائے ہیں جو چلائے ہیں اور ساروں کو گرا دیا گیا. یہ بڑی اہم بات ہے, ساروں کو گرا دیا گیا. اور ایک میڈیا جنگ, واہیات میڈیا جنگ جو میں کہوں گی, بالی ووڈ فلم چلائی ہوئی تھی جس کے حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا جی. پاکستان کا نقشہ بدل رہا تھا, کیا کیا ہو رہا تھا. اور میں سمجھتی ہوں ان کا میڈیا شرمساری سے ہمکنار ضرور ہو رہا ہے, کیونکہ ہمارے میڈیا نے, جیسے ملک نے, جیسی فوج نے, جیسی گورنمنٹ نے, کوئی ایسی امیچور بات نہیں کی. آفرین ہے آپ سب پہ بھی کہ پاکستان کا میڈیا میچور رہا, تھرو آؤٹ ذمہ دار رہا, اور کوئی بدتمیزی, گالی گلوچ جیسی بات نہیں ہوئی. یہ ایک واضح فرق ہے. اس لیے کریڈیبلٹی ابھی بھی ہے. وہاں تو سینسرشپ کا راج لگ گیا ہے جی. انہوں نے کتنے ویب سائٹس بند کیے ہیں, کتنے اکاؤنٹس بند کیے ہیں, لیکن اب ہندوستانی جو عوام ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ ان کے ساتھ تو بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے. ہندوستان کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے. پاکستان نے اپنے آپ پر مسلط کی ہوئی, میں یہ بار پھر کہوں گی, یہ جنگ ہم پر مسلط کی گئی. یہ مسلط کی گئی جنگ کو گھنٹوں میں جیتا ہے جی. واضح اگر کسی نے کوئی ہارا ہے اور اگر کوئی جیتا ہے تو اس دفعہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. انٹرنیشنلی بھی آپ دیکھ لیں, پاکستان کی جیت ہوئی ہے. میں اور پیپلز پارٹی, ہم میں سے کوئی جنگ کو کبھی گلیمرائز نہیں کرتا. ہمارے یہاں وتیرہ رہا ہے, ہم نے جنگ کو کبھی گلیمرائز نہیں کیا, کیونکہ اس میں ہمیشہ انوسنٹ سویلینز سب سے زیادہ قیمت ادا کرتے ہیں. سچ کی بھی قیمت, سچ بھی ایک بن جاتا ہے اس میں وکٹم. تو میں ضرور یہ کہوں گی کہ مودی سرکار اس وقت بوکھلائی ہوئی ہے. اس کی میں 2-3 وجوہات آپ کو دوں گی, پھر آگے ہمارے دوست بھی اور بات کریں گے. دیکھیے, سب سے پہلے یہ پوائنٹ جو ہے, انہوں نے بار بار کو یہ پہلگام کو استعمال کیا ہے, ٹیررسٹ اٹیک کو استعمال کیا ہے. ایک مفروضے پہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ لنکس بنا دیں. انہوں نے جھوٹ کی بنیاد پر آپ کو اس کے ساتھ مسلط کر دیا, اور پھر جنگ کا جواز بنایا. You cannot equate an uninvestigated act of terror, as Chairman Bilawal has repeatedly said. You cannot equate an uninvestigated act of terror with an act of war. اس میں ٹیررسٹ ہندوستان ہے. I am sorry to say, ہم ضرور امن چاہتے ہیں, اور جو جنگ بندی ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی ہم کچھ بات 2 منٹ کریں گے, لیکن انہوں نے ایک بہت غلط نارم اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی جو ہم نے ختم کیا. ہم نے ان کو یہ ریڈ لائن, سرخ لکیر کراس کرنے نہیں دی کہ آپ اب کہیں کہ ہم غیر جانبدار تحقیقات کو بھی ماننے تیار نہیں ہیں, اس سے بھی بھاگ رہے ہیں آپ, اور آپ پھر کہتے ہیں کہ جی آپ تو ٹیررسٹ ہیں. بھائی آپ کھولیں دروازہ, ہم آتے ہیں, ہم کہتے ہیں تیسرا کوئی ملک آ جائے. ان کو تو سخت تکلیف ہے. جب کوئی بھاگتا ہے انویسٹیگیشن سے تو دل میں چور ہے جی. اور اگر چور ہے یا نہیں ہے, لیکن وہ جواز نہیں بنا سکتے جنگ کے. انویسٹیگیٹڈ کوئی ٹیرر اٹیک آپ کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں, لیکن کیا ہوا؟ سمجھوتا ایکسپریس میں کچھ نکلا؟ پہلگام میں کچھ نکلا؟ جب بھی ہم نے ٹیمیں بھیجی ہیں, جو کچھ ہوا ہے پتہ پڑا ہے بعد میں کہ سٹوری بند کر دی جاتی ہے. آپ سب جرنلسٹ ہو, مجھ سے بہت بہتر جانتے ہو, تحقیق کر لو. ہیمنت کرکارے یاد ہے؟ ہیمنت کرکارے یاد ہے آپ کسی کو؟ یہ وہ آفیسر تھا جس نے انویسٹیگیشن کی تھی, اور اس کو بند کر دیا گیا, اس کی آواز بند کر دی گئی. تو ایسے تو بہت سارے میرے پاس اگزامپلز ہیں. پریس کانفرنس پھر بہت لمبی ہو جائے گی, لیکن آپ دیکھتے جائیں, وہ بند کر کے کہتے جاتے ہیں کہ اچھا یہ تو ہمارا یہ تو بند کر دیں اسٹوری. بند کرنا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سو اس طرح کی ہم بھی پوچھ سکتے ہیں بھائی سوال کہ آگے جو ڈسکشنز ہوں گے, جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی بردباری میں اور لیڈرشپ کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کو اب بات کرنی چاہیے, کیونکہ کشمیر ان کو نظر آ رہا ہے ایک فلیش پوائنٹ, ٹھیک ہے جی, اور ڈینجرس فلیٹ پوائنٹس. ہم نیوکلیر ملک ہیں, وہ بھی نیوکلیر ملک ہیں, نیبرز ہیں, لمبی جنگیں ہو چکی ہیں. سو جب آپ کہتے ہیں کہ جی آپ نے بات کرنی ہے اور تیسرے ملک میں بات کرنی ہے, ان کو سخت مرچیں لگ گئی ہیں. یہ دہشت گردی پہ بھی بات نہیں کرنا چاہتے. کہتے ہیں کہ ہم دہشت گردی پہ بات کریں گے,
مجھ سے بتائیں کہ آپ دہشت گردی پہ کیا بات کریں گے. آپ کا سرونگ ملٹری آفیسر ملا ہے پاکستان میں جاسوسیاں کرتے ہوئے. Kalbhushan Yadav was not an Italian military officer. He was an Indian serving military officer caught financing and fomenting terror in Balochistan with links to the BLA, where we have had one after another heinous terrorist attacks. We condemned the attack in illegally occupied Kashmir, the Pahalgam attack. We even sympathized and condoled. But there was no sympathy or condolence on the Jafar Express, for instance. ہم کیا اس کو جنگ بنا لیتے, جنگ کا جواز بنا. آپ کا پاکستانی ملٹری آفیسر کوئی وہاں ہے جاسوسی کرتے ہوئے؟ تو آپ مجھے بتائیں, الٹرا چور مستقل کوتوال کو ڈانٹ رہا ہے, یہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے؟ تو ہمیں اپنی ڈپلومیسی بھی تیز کرنی پڑے گی, جیسے اس وقت ہم نے کی تھی اس جنگ کے دوران. اور آخری میں بات یہ کہنا چاہتی ہوں, دیکھیے ہم نے حقائق, قانون اور تحمل سے کام لیا ہے. We observed law, we showed strategic restraint, and we worked with facts, not myths. So this is very important. 87 days, 87 hours, گھنٹوں کی 87 گھنٹوں کی اس جنگ میں بھارت نے بہت کچھ لوز کیا جی, اسی لیے مودی سرکار بوکھلائی ہوئی ہے. نمبر 1, انٹرنیشنلی وہ کشمیر کے ایشو کو نہیں ملٹی لیٹرل کرنا چاہتے تھے. اٹ ہیز بین ملٹی لیٹرلائزڈ بائی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ہمسیلف. اینڈ سیکنڈلی دے ڈو ناٹ وانٹ تھرڈ پارٹی نیگوسیشنس. دیٹ ہیز ہیپن. وہ تیسرے پارٹی کو نہیں چاہتے کبھی کوئی آئے, لیکن وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, جس نے جنگ بندی میں مدد کی, کنگڈم آف سعودی عربیہ اور ترکیے کے بھی ہم بہت اس وقت شکر گزار ہیں, انہوں نے بھی اپنی آواز اٹھائی, اور دوسرے دوستوں نے آواز اٹھائی ہے اور بیک چینلز میں بات چیت کی ہے. تو دیکھیں ہم بات چیت میں بلیو کرتے ہیں, ہم ڈائلاگ میں بلیو کرتے ہیں, لیکن 3 چیزوں پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. بے شک آپ ٹیررزم پہ بات کریں, ہم بھی کریں گے, لیکن کشمیر ہمارا کور ایشو ہے, پہلے سے تھا اور ہمیشہ رہے گا. دیٹ شوڈ بی ویری کلیئر, خاص طور سے پیپلز پارٹی کی طرف سے. اور پاکستان, پیپلز پارٹی کا بیانیہ اس وقت پاکستان کا بیانیہ ہے جی, اور یہ سچ ہے. اس میں سندھ طاس معاہدہ بھی آئے گا. انہوں نے بالکل اللیگلی اگینسٹ آل انٹرنیشنل پروٹوکولز 3, 4, 5 لکھے ہوئے ہیں, جن کے خلاف انہوں نے خلاف ورزیاں کی ہیں. اس کو معطل کرنے کو, اس کو مفلوج کرنے کو, یہ ہم نہیں الاؤ کریں گے. پانی کو ویپنائز کرنا کہیں کا قانون نہیں ہے, اور اگر یہ روگ سٹیٹ کی طرح آپریٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم ان کا بیہیویئر سب کے سامنے لائیں گے. آخری بات میں یہ کروں گی, مودی سرکار اس لیے بھی بوکھلائی ہوئی ہے کیونکہ پاکستان کی کنونشنل ڈیٹرنس کیپیبلٹی سب کو نظر آ گئی اور اس میں اس کو شکست ملی ہے. شکریہ جی. اب میں بہت بول دیا میں نے, تو میں تھینک یو ویری مچ جی میڈیا کا. دیکھیں باقی باتیں ساری ہوگی. کل جو مودی نے اپنی ایک شکست خوردہ سپیچ کی ہے ٹیررزم کے اوپر, وہ سپیچ سامنے تھی. ٹیررزم یقیناً ہم بلوچستان میں ٹیررزم کے اوپر بات کریں گے, کشمیر کا ایشو بھی آپ نے دیکھ لیا, لیکن سب سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کرائسس تھا. یہ جنگ جو ہمارے اوپر تھوپی گئی تھی, یہ پاکستان کے لیے ایک اپرچونٹی بن گئی. اپرچونٹی یہ بن گئی کہ ہمارے ملک میں جو تقسیم پیدا کی جا رہی تھی عوام کے اندر, سیاسی جماعتوں کے اندر, ہم اس میں اکٹھے ہو گئے اور سارا ملک فورسز کے پیچھے کھڑا ہو گیا. اور ہماری, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا ایک بڑا کرم ہوا ہے ہمارے ملک کے اوپر. اسی سے ہم نے آگے چلنا ہے, اور ہماری اگلی پالیسیاں یہ جو اس وقت یونٹی کا ایک, میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل فورسز کی اب یہ ذمہ داری زیادہ بنتی ہے کہ ہماری افواج نے تو ہمارا سر فخر سے بلند کیا, تو اب پولیٹیکل فورسز کو بھی چاہیے کہ اپنی عوام کا سر فخر سے بلند کریں اور مل بیٹھیں. تو ہم اپنے پڑوسی ممالک کے بھی بڑے ممنون ہیں کہ انہوں نے اس مشکل حالات میں پاکستان کا ساتھ دیا, اسپیشلی چائنا, ترکی, ایران, سارے پڑوسی ممالک نے. لیکن جو پاکستان دہشت گردی کا شکار ملک ہے, خواہ کے پی کے ہو, خواہ بلوچستان ہو, میں سمجھتا ہوں کہ اب اس پہ بھی انٹرنیشنل فورسز کو, ساری دنیا کو پتہ چل گیا کہ پاکستان دہشت گردی کا شکار ملک ہے, دہشت گردی کا سہولت کار نہیں ہے. تو جو سہولت کار ہیں وہ خود ہی جنگ تھوپتے ہیں. تو میں اس لیے اب آپ کے سوالات لوں گا, زیادہ دیر ٹائم نہیں لیں گے ہم, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا ہمارے یوتھ کے نوجوان, اور ہم
اور اسکواڈرن لیڈر عثمان جو ہے ہم اس کے لیے اور باقی شہداء کے لیے، اور جو انڈیا کہتا ہے کہ دہشت گرد، جو معصوم بچے کبھی دہشت گرد نہیں ہوتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بھی ہمیں سب کو دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اور جو ہمارے زخمی ہیں، جو ہمارے فورسز کے ہمارے سویلین، ان کے لیے ہمیں نیک خواہشات ہیں ہماری۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے، جس طرح مقدمہ انٹرنیشنلی لڑا ہے، شہید ذوالفقار علی بھٹو کی یاد تازہ آ گئی لوگوں کو، اور شہید بی بی کی یاد تازہ آ گئی کہ پیپلز پارٹی آج بھی اس ملک کی کوئی محافظ جماعت ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ یہ ہمارے چیئرمین نے، ہماری چیئرمین کی ٹیم نے یہ ثابت کیا ہے پولیٹیکلی، اپنا مقدمہ، اپنا نیریٹو، پارٹی کا نیریٹو، ملک کا نیریٹو بنا ہے، وہ ملک کا نیریٹو ہے جو آگے دیکھا، اور جس کو پوری دنیا نے تسلیم کیا ہے۔ جی سوال ایک ایمان بھائی بات، جی آپ ایک منٹ۔ بخاری صاحب یہ بتائیے گا کہ جہاں پر اب بھارت نے ایک حمایت کی اور اس کو جواب مل گیا، لیکن جو مین مسئلہ ہے جیسے بتایا کہ کشمیر کا مسئلہ وہیں پر موجود ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو، جبکہ پاکستان اب اپر ہینڈ ہے، تو پاکستان کو عالمی برادری پر یہ بھی دباؤ ڈالنا چاہیے کہ بھارت کو مسئلہ کشمیر پر جہاں بیٹھاتا ہے تو وہاں اس کو جو عالمی قوانین کو خلاف ورزیاں کر رہا ہے اور معاہدوں کو توڑ رہا ہے، وہاں اس کو پابند کیا جائے کہ وہ ان معاہدوں کی وہ کرے؟ آبویسلی دیکھیں آپ اپنے ریسنٹ اسٹیٹمنٹ یونائٹڈ اسٹیٹس کے پریزیڈنٹ کی، ڈونلڈ ٹرمپ کی، آپ نے دیکھی ہوگی، سنی بھی ہوگی اور پڑھی بھی ہوگی۔ تو یہ جو نیوکلیر وار کا خطرہ تھا یہ ٹلی کس وجہ سے؟ ان کی انٹرونشن سے ٹلی، اور پھر یہ اکنالج کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہ کشمیر کے ایسا ایشو ہے کہ جس دونوں ملکوں کے درمیان بنیاد ہے تنازع کی۔ تو آبویسلی ہم سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل پلیئرز کو بھی، اور جو سپر پاورز ہیں، وہ اپنا کردار ادا کریں، اور یہ جو پچھلے 77 ایئرز سے کشمیری جبر برداشت کر رہے ہیں، شہادتیں دے رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مناسب موقع ہے کہ اس ایشو کو ریزالو ہونا چاہیے۔ اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر اور بھی بہت ساری ایسی قوتیں ہیں جو آزادی چاہتی ہیں، خالصتان کا ایشو ہے، تاملز کا ایشو ہے، تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ بھی اکنالج کرنا چاہیے کہ 21 سینچری میں جہاں دنیا میں اور بھی لوگوں کو اپنے حقوق ملے یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے نیچے، میں سمجھتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے نیچے اور بھی جو ایلیمنٹس ہیں بھارت میں، ان کو بھی اپنے رائٹس ملنے چاہیے۔ آج کی ایک منٹ بھائی، گفتگو کی ترجیحات کیا ہیں؟ آج کا رقص کیا لکھا ہے؟ دیکھیے، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا، آگے جانے کے لیے بہت، میں سمجھتی ہوں یا تو آپ آسانی چاہتے ہیں یا مشکل چاہتے ہیں۔ پاکستان کبھی مشکل نہیں چاہتا کسی کے لیے۔ اب یہ 20% ہیومینٹی کا خطہ ہے، ٹھیک ہے جی، ہم چاہتے ہیں، ہمارا مینیفیسٹو رہا ہے کہ یہ آگے جائے، آپ 3 ایشوز کو ڈسکس کریں، کشمیر کے مسئلے کو آپ سامنے لائیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ نے بھی یہ بات کہی ہے کہ اگر اس کو حل نہ کیا جائے تو خطہ مستقل عدم استحکام کا شکار رہے گا، اور اب عدم استحکام آپ دیکھ رہے ہیں کس طرف جا سکتا ہے، یہ بہت خطرناک نہج پر پہنچ سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں پھر کہوں گی کہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے، سنتاس معاہدہ، جس طرح انہوں نے معطل کیا، یہ نہ صرف غیر قانونی ہے لیکن بالکل دنیا کے سارے ہیومینیٹیرین، کلائمیٹ اور ملٹی لیٹرل لاز کے مترادف ہے، اور یہ اس وقت پانی کو جو ہتھیار کی طرح استعمال کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ آپس میں باہمی طور پہ اور جو بھی آربیٹریشن ہے اس سے حل ہو۔ اگر آپ ایک میچور نیوکلیئر پاور بننا چاہتے ہیں، جو اس دفعہ پاکستان نے دکھا دیا دنیا کو کہ میچور اسٹریٹجک پاور ہیں جی، ہم نے تب بھی رسپونڈ کیا جب انہوں نے 3 دن کے بعد زبردستی ہمارے ایئر بیسز پہ اٹیک کیا ہے، اور ہم نے میکسیمم ریسٹرینٹ اور تحمل کا بالکل اگزامپل دیا ہے ساری دنیا کو۔ تو ان کا کیا ہے، یہ بغیر سوچے سمجھے جنگ کا طبل بجاتے ہیں، جنگ کی شروعات کرتے ہیں۔ تیسری بات، بے شک ٹیررزم پہ بات کریں، لیکن ایک بات ضروری ہے، مہذب ممالک اپنے ڈپلومیٹک اور سفارتی مشنز کو بند نہیں کرتے۔ آپ دروازے کھولیں تاکہ یہ سفارتی جارحیت جو بھارت کر رہا ہے، سسپینشن آف ٹریڈ، سسپینشن آف ڈپلومیٹک ٹائز، ہائی کمیشنز،
یہ ساری چیزیں آگے بڑھیں. کرتارپور کوریڈور تک بند کر دیا یک طرفہ طور پہ. بھائی ریلیجس پلگرمس کو بھی آپ نے روک دیا. سو اف دے وانٹ ٹو گو فارورڈ, ڈپلومیسی مسٹ ٹیک اٹس پلیس. یار جی ناصر بھائی, میڈیا کے ذریعے تو باتیں نہیں ہوگی. جی ناصر, ہاں آپ سے ناصر, آپ یہ بتائیں کہ جو اس وقت پوری قوم اور تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پر اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ کر رہی ہیں, جب مذاکرات ہوں گے تو کیا اس بات کی گارنٹی لی جائے گی مودی سے, کیا مستقبل میں وہ ایسی کوئی بے حرکت نہیں کر سکتے؟ جی اجاز بھائی آپ بھی ایڈ کر لیں. جی ابھی آپ نے انڈس واٹر ٹریٹی کا تذکرہ نہیں کیا. گزشتہ دور کی جو ان کو خیال دیا لوگوں نے نریندر مودی کا نام لے دیا. نریندر مودی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو الٹیمیٹ جو حل ہے اور ان کا گزشتہ روز کا رویہ تھا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی جنگ کا خطرہ بدستور موجود ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ جنگ کا خطرہ جب تک مودی سرکار اپنی جنگ کے جنون میں مبتلا ہے اور اپنی سیاسی ساکھ کو بچانے کے لیے وہ شاید کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ نے ان کا رویہ دیکھا, غیر منطقی ہے اور irrational ہے. تو اگر انہوں نے اسٹریٹجک میچور فیصلے کرنے ہیں تو وہ اپنے رویے پہ نظر ثانی کریں. ہمارے پاکستان کے دروازے, پاکستان پیپلز کے پارٹی کے دروازے مذاکرات کے لیے ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں, ایز لانگ ایز وہ ایک انصاف اور برابری کی سطح پر ہوں. آپ اسپیس کریٹ کریں ان چیزوں کے لیے, ان کو اسپیس کریٹ کرنا. ہم نے اسپیسوں کو آلودہ نہیں کیا ساؤتھ ایشیا. جی بھائی. میڈم دو بیان منسوخ ہیں بلاول بھٹو زرداری سے. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر پانی بند کیا گیا تو ان ندیوں میں بھارتی فوج کا خون بہے گا, اور دوسرا انہوں نے یہ بھی اشارہ دیا ہے کہ کہیں سندھ ٹاسک فورس کو دوبارہ نیگوشیٹ یا ری سائن یا ری رائٹ کرنے کا کوئی امکان موجود ہے, اگر یہ واضح کر دیجیے. جی مجھے انہوں نے تو پانی پر بہت اسٹرانگ پوزیشن لی ہے. جی ہماری ساری پارٹی گواہ ہے. ہم چاہے ملک کے اندر ہو ملک کے باہر ہو, پانی کا حصول, اس کو پہنچنا انہنڈرڈ سمندر تک, یہ ہمارا ملک کا ایک بنیادی اور صوبوں کا حق ہے. جی تو جب ہمارے ملک کے باہر کوئی روکنے کی کوشش کرے گا تو سارا پاکستان کھڑا ہو جائے گا. جی اس میں کوئی دو رائے نہیں. جی سر. شہری صاحب یہ بتائیں کہ آپ امریکہ میں سفیر بھی رہی ہیں, ان کی پلس کو بھی آپ سمجھتی ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مودی سرکار ان کے پاس گیا اور جنگ رکوائی اس نے, اور پھر اس کے بعد اب آپ کیا سمجھتی ہیں کہ شواہد ہمیں ان ملکوں کو دینے چاہیے جہاں سے یہ سمپتھیز حاصل کرنا چاہ رہا ہے مودی؟ ایک خاتون پائلٹ بھی پکڑی گئی, اس کو بھی انہوں نے کہا کہ اس کو شو نہ کریں, تو اس پر آپ ایز اے فارن امبیسڈر آپ جی دیکھیے, کوئی بھی ڈپلومیٹ پہلے اپنی ریاست کی تحفظ ہی کرے گا, اور ریاست کا تحفظ کرنا میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے سیکھ رہی ہوں کہ وہ وہی کہتے ہیں جو پاکستان کی اس وقت تحفظ کے لیے ہو, پاکستان کی وقار کو بڑھانے کے لیے اور ہمارا ایک بات بلند کرنے کے لیے ہو. اب جو بھی وہ کہیں یا کریں, ہمارا موقف آگے ہے. جی اس میں کوئی دو رائے نہیں. جی ایک میم جیسے کہ ہم نے بلاول بھٹو زرداری کی بات کی, نو ڈاؤٹ کہ انہوں نے انٹرنیشنلی پاکستان کی جنگ لڑی ہے, لیکن بعد میں یہ بھی ان کو بہت اپریشیٹ کیا گیا, لیکن ساتھ یہ خبریں بھی آنا شروع ہو گئی کہ ان کو وزیر خارجہ کی دوبارہ سے آفر کی جا رہی ہے. تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کے وسیع تر مفاد کے لیے ایسی کوئی آفر ایکسیپٹ کرے گی؟ دوسرا ایک اور سوال یہ ہے کہ پانی کی بات کی ہے, تو جیسا جب یہ جنگ بندی ہوئی ہے تو اسی کے فوراً بعد بھارتی وزیر خارجہ کا ایک بیان آ گیا کہ جو 3 طاس معاہدہ ہے وہ ہم معطل نہیں کریں گے. تو ایسے ملک سے آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ اس پر بات کریں گے, اور اگر بات نہیں کرتے تو پاکستان کس طرح کا آگے جو رد عمل ہے؟ جی بخاری صاحب. پہلی بات جو آپ نے کہا, اوبیسلی جو کارکردگی رہی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اس ایشو پہ, جو ہندوستان اور پاکستان کی یہ ٹینشن تھی, جو وہ تو سب پہ آیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا ایک ڈیسیجن تھا کہ ہم گورنمنٹ میں نہیں جائیں گے. ابھی بھی جو فیصلہ گورنمنٹ میں شمولیت کا ہوگا وہ ڈپینڈ کرتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پالیسی ساز ادارہ ہے وہ فیصلہ کرے گی. اوبیسلی وہ کسی انڈیویجول کا فیصلہ نہیں ہے, پارٹی کا ڈیسیجن ہے. اگر ایسی کوئی پروپوزل ہوئی تو پارٹی اس کو ایگزامن کر سکتی ہے, لیکن اپنی سی ڈیسائڈنگ فیکٹر. سیکنڈلی آپ نے کہا سندھ
जो इंडस वाटर ट्रीटी है, ऑब्वियसली यूनिलेटरली कोई मुल्क को उसको बैकआउट नहीं कर सकता। टर्म्स एंड कंडीशंस उस ट्रीटी में दर्ज हैं, उसमें इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की भी प्रोविज़न है, इंटरनेशनल गारंटर्स भी मौजूद है, वर्ल्ड बैंक की। और आपको ये देखना, अगर आप इंडस ट्रीटी पढ़ें तो जब ये इंडस ट्रीटी की जो मुआहदा हुआ तो वो 6.2 मिलियन पाउंड्स इंडिया हैड टू पे टू द पाकिस्तान। जब हमारे डैम्स बने, जो हमारी इरिगेशन सिस्टम आया, तो ये उस एग्रीमेंट में इंडस ट्रीटी में ये बात दर्ज है। तो हम समझते हैं कि यूनिलेटरली वो विड्रॉ नहीं कर सकता, ना हम एक्सेप्ट करने को तैयार है। पानी तो हमारी लाइफ लाइन है और उसके लिए जैसे चेयरमैन बिलावल ने कहा, वी कैन गो टू एनी एक्सटेंट अपने राइट्स के लिए। जी, थैंक। उसके बाद वकार सती साहब जी, सेकंड लास्ट। चीन ने भरपूर किरदार अदा किया है, चीन और हमारे जो अरब ममालिक हैं उनके दरमियान आप किस तरह देख रहे हैं? अगर मुवाजना करें कि जिस तरह चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया है, हमारे बरादर मुस्लिम ममालिक जो है वो कहाँ पे नजर आए हैं? और दूसरा, भुट्टो साहब ने चीन के साथ दोस्ती की बुनियाद रखी, एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी, पीपल्स पार्टी तो मेन स्टेक होल्डर है, इस पे क्या कहेंगे? जी देखें, बहुत सही देर तो सारी पीओ पार्टी, सारा मुल्क आप तस्लीम कर रहा है कि भुट्टो साहब की जो शुरुआत थी और फिर आसफ अली जरदारी, शहीद मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो, और खा उसमें सी पैक ले लें, खा मिसाइल टेक्नोलॉजी ले लें, खा एटम बम ले लें, तो ये चाइना का तो रोल सामने है और अरब ममालिक का भी मैं समझता हूँ कि बहुत पॉजिटिव रोल, और पाकिस्तान के साथ बरादर इस्लामी ममालिक जितने भी थे सब ने इस वक्त एक बहुत अच्छा रोल अदा उनके किया। फॉरेन मिनिस्टर आए, चीन ने तो बहुत बड़ा किरदार अदा किया। उन्होंने फौरी तौर पर कह दिया था कि अगर पाकिस्तान पर कोई मैली आँख उठाएगा तो हम साथ देंगे। और आपने देखा उनके डिफेंस सिस्टम्स, उनके एयरक्राफ्ट सिस्टम्स, सर्वेलेंस हमारे साथ किस तरह काम कर रहे हैं। लास्ट जी सती क्वेश्चन साहब, लास्ट। ये बताइएगा कि आप हुकूमत के अहम व्यक्ति हैं, इस अहम तरीन मौके के ऊपर क्या आप लोगों से कुछ मुशावरत की गई है और क्या आप लोगों ने कोई अपनी इनपुट दी है गवर्नमेंट को कि कैसे आगे जाना है? ऑब्वियसली हमारी क़यादत की मुलाकातें प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ होती रही है और ये ऐसा मौका था कि यहाँ पे यकजहती का मुजाहरा तमाम सियासी क़ुव्वतों को करना चाहिए था। और हम तो उनके इस हद तक अलाई हैं कि उनको गवर्नमेंट बनाने में हमने उनको सपोर्ट किया। तो ये सारी चीज़ें मुशावरत से ही होती हैं। और अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने न सिर्फ हमारी जमात के साथ बल्कि दीगर जमातों के जो रहनुमा हैं उनके साथ भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने रब्ता किया था। जी रजा भाई, ऐसा दूसरा सवाल ये है कि आपने कहा कि अभी तैयारी जारी रखनी चाहिए जल्दी। एक तो ये पूछना था ये आपने किस प्लाज़ा में ये बात की है नैयर बुखारी साहब, और दूसरा ये पूछ रहा था कि पीपल्स पार्टी ने किरदार अदा किया जैसे अभी आप कह रहे हैं, अगर पीएम की तकरीर पीटीआई वालों ने बड़े गौर से इस्तेमाल सुनी खामोशी से, तो मुस्तकबिल में भी ऐसा माहौल बन सकता है? ये तो डिपेंड करता है पीटीआई वालों पे कि उनका कंडक्ट फ्यूचर में क्या होगा पार्लियामेंट के। जो मैंने कहा कि हमें गफलत नहीं करनी चाहिए और अपनी तैयारी जो है भरपूर तरीके से रखनी चाहिए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच जनाब, थैंक यू।